अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आपको पता है कि इस प्रोग्राम में हम कपास और कपास से वाबस्ता सनतों की बात करते हैं और रास्ते ढूंढते हैं जहां से हमारे नौजवानों को रोज़गार मिल सके। इस वक्त जो है कपास में कुछ बेहतरी आई है, लेकिन काफ़ी अरसे से कपास की जो फसल थी बहरान का शिकार थी और उससे वाबस्ता सनतें भी मुसलसल बहरान का शिकार चलती आ रही हैं। कपास से कपड़ा बनाने की जो सनत है, कपास से धागा बनाने की जो सनत है, वो मुश्किलात का शिकार है। एक तो धागे की किल्लत है, दूसरा बिजली के नर्ख बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, गैस की किल्लत है। इन सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे। मैं पहले आपका मेहमानों से तारफ़ कराता चलूँ। हमारे साथ पहले मेहमान हैं खालिक कंदील अंसारी साहब। आप सदर हैं पावर लूम्स एसोसिएशन के, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सैयद मोहम्मद आसिम शाह साहब। आप बेडशीट एसोसिएशन के साबिक़ सदर हैं, बहुत सारे ओहदे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर रहे हैं, इसी तरह और बहुत सारे ओहदों पर आप मौजूद रहे और बेडशीट एसोसिएशन को संभालने वाले हैं। तो आप दोनों मेहमानों से बात होगी। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा खालिक कंदील अंसारी साहब, आप ये बताएं कि इस वक्त जो है कपास की फसल में जो बेहतरी आई है उसके असरात पावर लूम्स की इंडस्ट्री पर भी कहीं नज़र आ रहे हैं? आपको धागा मिल रहा हो, बेहतर मिल रहा हो, नर्ख कम हुए हों क्योंकि अपनी फसल जो बेहतर हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर अमजद हुसैन बुखारी साहब। गुजारिश है कि अगर कपास की पहले से पैदावार अगर ज़्यादा हुई है तो वो उसका असर पाकिस्तान की जो सनत है उस पर नज़र आना चाहिए। इस सूरत में है कि धागा सस्ता होना चाहिए और धागा हमें आसानी से मिलना चाहिए। ये दो चीज़ें होनी चाहिए। दोनों काम नहीं हो रहे। दोनों काम नहीं है। अच्छा। धागा तकरीबन 100 से 150 रुपया 150% महंगा हो चुका है इस वक्त। अच्छा। तमाम जितने भी धागे हैं ना, कॉटन है या जितने भी इंपोर्ट यार्न है या एक्सपोर्ट यार्न जितने भी हैं, तमाम के तमाम 100 से 150% महंगे हो चुके हैं। कपड़ा भी महंगा हो गया होगा उसी हिसाब से। तो कोई मसला नहीं, आपने तो बेच देना है, असल तो दबाव आना है खरीदार पर। असल प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह धागा महंगा होता है उस तरह कपड़ा महंगा नहीं होता। अगर धागा और कपड़ा दोनों बराबर बराबर चलते रहें तो फिर बहरान नहीं होता। उसे कहते हैं वो तो ठीक है कि सिस्टम है, वो चल रहा है उसमें, तो अगर हमें महंगा धागा मिल रहा है तो महंगा हम कपड़ा भी भेज दें। लेकिन इसमें बदकिस्मती है कि हम धागा जब पहले महंगा ख़रीद लेते हैं, हम उसी के तहत हम अपना एग्रीमेंट भी कर लेते हैं। जब हमारा एग्रीमेंट करीब पहुंचने के करीब होता है, हम कपड़ा तैयार कर लेते हैं, उस वक्त 1000-2000 पर बैग जो 45 kg का होता है वो नीचे उसका रेट कम हो जाता है। जैसे धागे का रेट कम हो जाता है धागे का। अच्छा। जैसे धागे का रेट कम करते हैं, चंद ये खानदानों के अंदर मुनाफली है ना, तो उनके दरमियान ही घूमता है। तो जैसे वो धागे का रेट कम होता है, वो कपड़े का रेट उसके मुनासिबत से कम नहीं होता। अगर 1 रुपया पर मीटर हमें सस्ता होता है हमारा कपड़ा, तो ये जो दुकानदार है, जो हमारे यहाँ एक्सपोर्टर है, वो 15 से 20 रुपये पर मीटर कम करते हैं। ये जो कि हमें लॉस में जाता है। एक हमारी पैदावारी लागत आपने कहा कि चंद खानदान है, ये टेक्सटाइल वाले लोग, टेक्सटाइल एप्टमा में ज़्यादातर जो लोग, उनकी वजह से आपको दबाव आ जाता है, वजह से लॉस होता है। अच्छा। गुजारिश ये मैं कर रहा हूँ कि देखें, एक हमारी कोई आइटम है, वो स्पेस में हमारी जो लागत है वो है 85 से 90 रुपये। इस वक्त वो कपड़ा मार्केट में आपको 65 से 68 रुपये में जहाँ मर्जी आप ले लें। कास्ट आपकी कास्ट आपकी 85 रुपये है, 90 रुपये भी है। वो कहाँ से आ रहा है? अगर वो सस्ता आ रहा है तो आपके पास भी सस्ता बनना चाहिए। सस्ता आ नहीं रहा, हमसे सस्ता हमारा रेट कम कर देते हैं। धागा महंगा होता है 1000, मैंने आपको बताया। एक धनक है हमारा एक धागा, ठीक है, वो उसका रेट था 17000। जब उसने महंगा हुआ 27 से 30,000 तक पहुंच गया, ठीक है। हमने उन दिनों में उसके एग्रीमेंट कर लिए, उसमें सिर्फ 1000 रुपया कम हुआ है। 27,000 जब 26,000 हुआ है, सिर्फ 1000 रुपया कम। धागे का रेट कम हो गया, धागे का सिर्फ 1000 रुपया पर बैग कम हुआ है, तो कपड़े का रेट हो गया 15 से 20,000 रुपया कम। यानी आप देखें लॉस कितना है कि 4 आने 8 आने सिर्फ कम हुआ है हमारा उसमें। जो आसिम शाह साहब से पूछते हैं, आसिम शाह साहब से पूछते हैं, आप फरमाएं सर, ये जो सूरत हाल है, पहले तो यही सवाल कि इस वक्त जो है कपास की फसल बेहतर हुई है और उससे कोई सनत का पहिया चलने लगा है, तो इसके असरात आप भी महसूस कर रहे हैं कि कहीं आ रहे हो, धागा सस्ता हुआ हो, धागे की अवेलेबिलिटी बेहतर हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपका इन्वाइट करने का। खालिक कंदील साहब जिसकी बात कर रहे थे ना, धनक या लोकल मार्केट की बात कर रहे थे, इसका बराह रास्त ताल्लुक़ हमारी प्रोडक्शन से इतना नहीं है जितना कि हमारे इस वक्त इलाकाई सूरत हाल का है कि हमारी
جو اچھی خاصی مارکیٹ افغانستان کی طرف تھی وہ اس وقت بند ہو گئی، اور لوکل مارکیٹ میں بالکل ڈیمانڈ جو ہمارے ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے، ڈیمانڈ ایک دم کم ہو گئی، اور اتنا مندہ جو کاٹن مارکیٹ میں ہے وہ اس وقت کہیں بھی نہیں ہے۔ افغانستان کی حالات کی وجہ سے، صورتحال کی وجہ سے، افغانستان کی حالات اس کی وجہ وجہ سے سے بند ہوئی ہماری ہے ایک اچھی خاصی ایکسپورٹ لوکل فیبرک کی، جن کا خالق صاحب ذکر کر رہے تھے، ایکسپورٹ تھی، اور پچھلے کئی ہفتوں سے تو تورخم بارڈر مکمل بند ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ٹریڈ نہیں ہو رہی، اور اس کی وجہ سے یہ حال ہے۔ باقی جو بات آپ نے کی کہ پاکستان کے اس دفعہ کاٹن بہتر ہوئی ہے، کوئی شبہ نہیں اس میں بہتر ہوئی ہے، لیکن یہ تو حال وہی ہے نا کہ یہ کہتے ہیں نا ان کے آنے سے آتی ہے چہرے پہ مسکراہٹ، تو بیمار کا حال اچھا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہماری جو کاٹن کی کنزمپشن ہے وہ تقریباً 14 ملین بیل ہے، 1,40,00,000۔ پچھلے سال ہماری ہوئی تھی تقریباً 5 سے 6 ملین ہوئی تھی، اس سال ہماری 7 سے 8 یا 9 تک پہنچ جائے گی، لیکن ہم ابھی بھی جو کنزمپشن سے بہت پیچھے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بہت پیچھے چلے جائیں، اب 1990 میں آپ چلے جائیں تو اس وقت پاکستان میں 12 ملین بیلز پیدا ہوئی تھی، پھر 2013 میں بھی ہوئی، اور سیم ٹائم جب 1990 میں 12 ملین بیلز پاکستان میں پیدا ہوئی تھی تو انڈیا میں بھی 12 ملین بیلز پیدا ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، آج موجودہ صورتحال میں انڈیا 12 ملین بیل سے 38 ملین بیلز پہ چلا گیا، آگے چلا گیا، اور ہم 12 ملین سے واپس 5.5 ملین پہ آئے ہیں، اور 5.5 ملین سے ہم اب 7 یا 8 پہ جا رہے ہیں، تو ہم خوشی منا رہے ہیں کہ ہماری مارکیٹ مطلب بہتر ہے، بہتری کی آثار پیدا ہوئے، امید ہے کہ آگے مزید بہتری ہو سکتی ہے۔ پینڈیمک کی وجہ سے پاکستان کو ایک جو بڑا فائدہ ہوا ہے کہ ہم، اللہ کا شکر ہے، اس ریجن میں کم متاثر ہوئے ہیں، انڈیا بہت متاثر ہوا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ہم افغانستان بھیجتے کیا کیا ہیں؟ کپڑے میں سے کیا ٹاول، بیڈ شیٹ یا گرم کپڑا، کیا کیا ہر چیز جاتی ہے یہاں سے، آپ کے بیڈ شیٹ سے لے کے آپ کے پہننے کا کپڑا تک، مردانہ یا جو لیڈیز سوٹنگ ہے تمام جاتے ہیں۔ اب حالانکہ جو ملتان مین مارکیٹ ہے، خالق صاحب بھی جانتے ہیں، جو افغانی یہ اپنا وہ پہنتے ہیں، امامہ پہنتے ہیں، یا جو جس کو وہ پگڑی کہتے ہیں، وہ ملتان بہت بڑی مارکیٹ ہے، جو سلک کی پگڑی بنتی ہے ان کی ساری یہاں سے بن کے جاتی ہے، اور ہر چیز یہاں سے جاتی ہے۔ وہاں پہاڑ ہیں، افغانستان میں پہاڑ ہے، ہر چیز پاکستان سے جاتی ہے۔ اچھا یہ تو دیکھیں نا جی، بلیسنگ ہے ہمارے لیے، نعمت ہے کہ ایک ملک قریبی ہمسایہ ایسا ہے کہ جہاں سے ہم سڑک کے راستے تجارت کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس وہ اتنی بڑی منڈی ہے، تو ہمیں اپنی ساری صورتحال کو اس انداز سے ڈھالنا چاہیے کہ ہم افغانستان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ خالق قندیل صاحب آپ یہ بتائیں، میرے علم میں ہے کہ کوئی ملتان کی مضافات میں ملا کے کوئی 1 لاکھ سے اوپر جو ہے پاور لومز ہیں۔ اچھا 1 لاکھ پاور لومز ہیں تو یہ لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہوگا وہاں پر، جو ہے کام کرنے والے ورکر، مالکان، ان کی فیملیز، لاکھوں لوگ جو ہے اس سے روزگار 5 لاکھ کے قریب، 5 لاکھ کے قریب۔ اچھا بڑی تعداد ہے، بہت بڑی لوگ ہے۔ اچھا ویسے یہ پاور لومز میں کپڑا بنتا ہے، اور ٹیکسٹائل ملز میں بھی کپڑا بنتا ہے، یہ عام آدمی کی فہم کے لیے ذرا بتا دیں کہ جی پاور لومز اور ٹیکسٹائل مل میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو پاور لوم ہے یہ ایک چھوٹی صنعت ہے، اسے آپ عرف عام میں گھریلو صنعت بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بہت ساری فیملیاں گھروں کے اندر بھی کام کرتی ہیں، بچے بھی کام کرتے ہیں، عورتیں بھی کام کرتی ہیں گھروں کے اندر۔ اس کے بعد جو یہ ہماری جو ہے اس کے جو ہماری مینول زیادہ تر انڈسٹری ہے، جو پرانی پاور لوم تھی وہی ہماری چل رہی ہے۔ جو جدت آئی ہے نا زیادہ تر وہ ٹیکسٹائل ملوں کے اندر ہی ہے۔ مطلب آپ اسے یہ کہیں کہ یہ چھوٹی ٹیکسٹائل مل ہے، چھوٹی ٹیکسٹائل مل ہے، یہ اصل یہ ہماری جو ہے یہ ویلیو ایڈ ہے، یہ دھاگے کو ہم ویلیو ایڈ کر کے ویلیو ایڈیشن میں تبدیل کر کے پھر آگے اس کو سیل کرتے ہیں۔ آپ کا یہ جو کپڑا ہے پاور لومز کا بنا ہوا کپڑا، یہ اس معیار کا ہوتا ہے کہ ٹیکسٹائل ملز کے بنے ہوئے کپڑے سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بلکہ بعض کپڑے جو ہماری لوکل مارکیٹ میں تیار ہو رہے ہیں نا، یہ ٹیکسٹائل مل والوں سے بھی زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ اچھا، بہت زیادہ کپڑے ایسے بھی ہیں جو ہمارے ٹیکسٹائل مل والے ہمیں آرڈر دے کے ہم سے بنوا کے پھر آگے سیل کرتے ہیں۔ کسی زمانے کھڑیوں پر کپڑا بنتا تھا، بڑا معیاری بنتا تھا، لیکن ہر طرف مطالبہ ہوتا تھا کھڑی والا کپڑا۔ کھڑی والا دور ڈاکٹر صاحب پہلے تو تھا، اب بھی ہے، تھوڑا بہت تھوڑا ہے، بلکہ میرے خیال 1 یا 2% بھی نہیں ہوگی کھڑیاں، لیکن وہ اب جو دنیا میں پوری دنیا میں جدت آ رہی ہے، اسی طرح پاور لوم انڈسٹری میں بھی جدت آئی ہے۔ یہاں پہ مینول کی جگہ یہ ایک جیٹن لے لی، اور جو ہے آٹومیٹک مشینری بہت زیادہ آ چکی ہے، تو اسی وجہ سے زیادہ تر فرق پڑتا جا رہا ہے۔ وہ لوگ کھڑیوں کے بجائے یہاں، کیونکہ پروڈکشن جو ہے نا
جس کی پروڈکشن زیادہ ہے وہی انڈسٹری زیادہ کامیاب ہے. ٹھیک ہے. اب آرڈر ہم نے دے دیا, مثال کسی نے آرڈر لے لیا, ہم لے لیتے ہیں آرڈر 1 لاکھ 2 گز کپڑے کا. اگر میں اس کو 1 سال میں بناتے ہوئے 1 سال لگا دوں گا تو ایک بندہ ہے وہ مہینے میں پورا کر دیتا ہے. تو جو وہ لامالا گاہک اسی کے پاس جائے گا جو 1 سال میں پورا کرے گا, 1 مہینے میں پورا کرے گا. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی پاور لومس ہیں جتنی آپ نے بڑی تعداد بتائی ہے, اس میں سے اب اس وقت جو ہے ان دنوں کتنی چل رہی ہیں اور کتنی بند ہیں؟ میرے خیال میں بخاری صاحب 50% سے زائد جو ہے وہ بند ہیں اس وقت. اچھا 50% صنعتیں 50% سے زیادہ بند ہے. اس کی مین وجہ یہ بجلی ہے. یہ ہم آپ سے ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ یہ 50% آدھی پاور لومس کیوں بند ہیں اور اس کے ظاہر اثرات بھی مرتب ہو رہے ہوں گے. شاہ جی آپ یہ فرمائیں کہ اس وقت جو ہے آپ جو یہ افغانستان کی مارکیٹ بند ہو گئی اور ادھر کپڑا نہیں جا رہا, تو پھر آپ کو متبادل مارکیٹ تو دیکھنی چاہیے نا جی, افغانستان کی صورتحال کیا بنتی ہے. تو متبادل مارکیٹ کے طور پر ہمیں کیا مڈل ایسٹ ہے, یورپ ہے, یا کسی اور نئی مارکیٹ کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے ہماری ساری صنعت جو ہے اور کپاس سے وابستہ ساری صنعت اسی ایکسپورٹ پر کھڑی ہوئی ہے اور ایکسپورٹ بھی ساری اسی پہ بنیاد کرتی ہے. جو خالق صاحب نے بات کی وہ انہوں نے جو لوکل فیبرک بنتا ہے لوکل مارکیٹ کے حساب سے بات کی. اگر آپ آ جائیں گریٹر سینیریو میں اوور آل ایکسپورٹ میں دیکھیں تو پچھلے 5 مہینے میں آپ کی کاٹن کی ایکسپورٹ ریگولر بڑھ رہی ہے 20%, 25%. یہ اتنی پہلے کبھی نہیں بڑھی جو ابھی ہے. اچھا, اس کے لیے جیسے پہلے میں نے آپ کو عرض کی کہ علاقے میں ہماری کووڈ کی سچویشن بہتر ہی ہے, جبکہ انڈیا میں ورسٹ تھی, اور انڈیا سے ہمارا بہت سارا بزنس پاکستان کی طرف آیا ہے, اور اس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے. لوکل جو ڈومیسٹک مارکیٹ ہے وہ انڈر پریشر ہے افغانستان کی وجہ سے, لیکن جو دوسری ایکسپورٹ انڈسٹری ہے وہ اس وقت کافی بیزی ہے, اب تک رہی ہے. لیکن آنے والا جو سینیریو ہے وہ جس ایک دم کاٹن پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں, اور اس وجہ سے خدشہ ہے کہ ہم اپنی جو مارکیٹ ہم نے انڈیا سے لی ہے وہ ہم کھو بیٹھیں گے 3 وجہ سے. نمبر 1, ایک تو کاٹن کی شارٹیج ہو گئی ہے. شارٹیج اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت کاٹن شارٹ ہے, پچھلے سال سے بہتر ہے. جب پچھلے سال ہمارے پاس 5 ملین بیل تھی تو فارمر سے کاٹن 9,000 روپے تک لی گئی, اور جیسے کنکلوڈ ہوا سیزن جنوری میں تو ایک دم یہ 14,000 13,000 پہ چلی گئی, اور اس سال 14-15,000 سٹارٹ ہوئی. اس کا مطلب یہ فائدہ تو فارمر کو نہیں ہوا. فارمر سے تو 9,000 میں خرید کر جن کے پاس ود ہولڈنگ کیپیسٹی ہے انہوں نے اپنے پاس اس کو جمع کیا, اور 13-14,000 کی پیریٹی پہ پورا سال انہوں نے بیچا. یہ کارٹل ہے. ٹھیک ہے, جو اپر لیول کا ہے, جو بیٹھ کے آپ کی کتنی آپ کی اکانومی ہے. کاٹن کی ٹوٹل ایکسپورٹ ہماری 13 بلین ہے, تو 13 بلین کی جو اکانومی کو کنٹرول کرنا چند بندوں کا جو ہے. اور ٹیکسٹائل میں جو بڑے لوگ ہیں وہ ٹیکسٹائل میں بھی ہیں, بینکس میں بھی ہیں, اور دوسری بڑا ایک ان کا پیرل بزنس ہے اور ان کا ہولڈ ہے. تو ہر شعبے میں موجود ہے, بلکہ کارٹل جو ہے وہ نیشنل سطح پر نہیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی موجود ہے نا جی. جیسے آپ نے کہا کہ جی ہمیں انڈیا جو ہے مشکلات کا شکار کرتا ہے, تو ظاہر ہے اگر ایسے کنسورشیم موجود ہیں جو آپ کو مشکل حالات کا شکار کر دیتے ہیں. لیکن میں آپ سے اس پہ مزید بات کروں گا کہ ہماری جو یہ کاٹن سے وابستہ انڈسٹری ہے اس میں ابھی کیا آگے کی گنجائش ہے, اور اب ہم کس کپڑے کو زیادہ باہر بھیج رہے ہیں. لیکن میں پہلے ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آنے کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عاصم شاہ صاحب سے بات کر رہے تھے, مزید ان سے پوچھتے ہیں کہ میرا سوال یہ تھا کہ ہم اس وقت جو ہے اپنے کپڑے کی کون سی قسم جو ہے وہ باہر زیادہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور فیوچر میں آپ کو کیا گنجائش نظر آ رہی ہے. جیسے تولیہ ہے, سنا ہے کہ تولیے کی اچھی ایکسپورٹ ہوتی ہے اور تولیے کی ڈیمانڈ بھی ہے پاکستانی تولیے کی. اسی طرح بیڈ شیٹ کی بھی سنا ہے اچھی ڈیمانڈ ہے. تو ہمیں اپنی ویلیو ایڈیشن میں کس طرف جانا چاہیے جس سے ہم باہر گنجائش نکال سکیں اپنی ایکسپورٹ. دیکھیں یہ پاکستان کاٹن پروڈیوسر میں تو تیسرا ہے, اور جو ایکسپورٹ میں ہے اس میں چوتھے نمبر پہ آتا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ بیڈ شیٹ پاکستان کی جو پرائم آئٹم ہے جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ بیڈ شیٹس ہے, پرنٹڈ بیڈ شیٹس. ٹھیک ہے. ہم یورپ کی ڈیمانڈ کا 51% صرف پاکستان ہی اچھا بیڈ شیٹ کا کرتا ہے. اس کے بعد ٹیری ٹاورز ہے. ٹیری ٹاورز میں ایک کافی تعداد پاکستان, اس کے جو دنیا کی مارکیٹ ہے گلوبل مارکیٹ, اس میں پاکستان کا حصہ ہے. یہ ہمارے برانڈ بھی ہیں یا
ایسے را مٹیریل را شیپ میں کپڑا چلا جاتا ہے اور وہ پرنٹنگ باہر ہو جاتی ہے. پھر جو بیڈ شیٹ اور ٹاول ہے یہ ہمیشہ فنش میں جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہماری ایک اچھی خاصی جو ایکسپورٹ ہو جاتی ہے وہ کاٹن یان کی ہو جاتی ہے, جس میں ہمیں بڑا اختلاف ہوتا ہے کہ دیکھیے جی آپ کاٹن یا ٹیکسٹائل واحد آپ کی کموڈٹی ہے جو آپ کے 60% آف دا ٹوٹل لیبر آف پاکستان اس کو بزی رکھتی ہے. یعنی کہ فارم سے جب کاٹن پیدا ہوتی ہے اور جب آخر تک آ کے اس کے اوپر سلائی کڑھائی اس کے اوپر 10 چیزیں ہوتی ہیں پہننے تک, آپ دیکھیں ٹوٹل پاکستان کی 60% جو پاپولیشن ہے جو لیبر کے ساتھ منسلک ہے وہ اس کو ٹیکسٹائل اپنا لیبر مہیا کرتی ہے. دھاگا ایکسپورٹ ہو جاتا ہے تو دھاگے کی کیوں ایکسپورٹ ہو جاتی ہے جب لوکل اتنی ڈیمانڈ ہے تو پھر باہر کیوں چلا جاتا ہے؟ یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, یہ المیہ ہے. دیکھیں جی آپ دھاگے کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور آپ کماتے ہیں $2.5. جب آپ اس کو بیڈ شیٹ بناتے ہیں تو آپ لے آ جاتے ہیں $4-4.5 کے اوپر. آپ تولیہ بنانے جب جاتے ہیں تو پھر آپ کی ویلیو ہو جاتی ہے $5-5.5. جب آپ گارمنٹ بنانے جاتے ہیں تو آپ کی ویلیو ہو جاتی ہے $15.5. ٹھیک ہے, تو ہمیں عقل مندی تو نہیں ہے کہ ہم $15 والی چھوڑ کے $2.5 بنا کے ہم باہر بھی دے دیں, ہم $3 والی کاٹن جان بنا کے بھی دیں. ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایکسپورٹ جو انڈسٹری ہے جو لیبر کو فیڈ کرتی ہے, جو $5 یا $60 آپ کے لیے لا سکتی ہے, سب سے پہلے آپ دھاگا ان کو مہیا کریں. آپ را کاٹن کو ایکسپورٹ نہ ہونے دیں, بین کر دیں. مارکیٹ فیصلہ کرتی ہے نا جی. اب حکومت پابندی لگا دے دھاگا ایکسپورٹ نہ ہونے دے, کیا کریں؟ لیکن اگر کسی دھاگا بنانے والے کو, یان کو ہم آسان لفظوں میں دھاگا کہہ لیتے ہیں, کہ اگر دھاگا بنانے والے کو اگر باہر اچھی قیمت مل رہی ہے تو وہ تو باہر بھیجے گا. آپ یا تو لوکل مارکیٹ میں اسے اچھی قیمت مل رہی ہو تو وہ یہاں بیچنے میں مجبور ہوگا. آپ نے تعین کرنا ہے, گورنمنٹ نے تعین کرنا ہے کہ ہم نے کس سیکٹر کو ترقی دلوانی ہے, ہمارے لیے فائدہ مند کون ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ایکسپورٹ ویلیو ایڈیشن والی ایکسپورٹ ہو, اس پہ گورنمنٹ سبسیڈائز بھی کرے, اس پہ توجہ دے, اور جو را جاتی ہے اس کو ڈسکریج کرے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر وہ کرے تاکہ انہیں کو لوکل دھاگے کو باہر نہ جانے دیا جائے, اچھا, اس کو ویلیو ایڈیشن کی جائے. ہمارے پاس جو ویلیو ایڈیشن میں ہم کام کرتے ہیں دھاگے کی شارٹیج ہے, جس کی وجہ سے آئے روز پرائسز اوپر جا رہی ہیں. ہمیں تو خدشہ ہے کہ جو پینڈیمک کی وجہ سے شیئر بزنس پاکستان میں آیا ہے وہ واپس چلا جائے گا. 4 بندوں کی کارٹل کی وجہ سے اگر دھاگا بہت مہنگا ہو رہا ہے اور عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے, میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کے جب بھی آپ ٹیکسٹائل کی بات کریں 2 ہیں, ایک لارج مینوفیکچرنگ اسکیل ہے جو ملز ہیں, ایک دوسری آ جاتی ہے ایس ایم ایز جو اسمال میڈیم انٹرپرینیور ہیں. اسمال انٹرپرینیور والے بہت زیادہ ہیں جو ٹیکسٹائل میں, جو چھوٹے چھوٹے لیول پہ کام کر رہے ہیں. اسمال میڈیم میں ہم پاور لومز کو بھی شامل کریں گے. یہ بھی ہے, یہ بھی چھوٹے یونٹ ہیں. اس کے لیے ہم نے رزاق داؤد صاحب کو 2-3 تجاویز دی تھی کہ کیونکہ کچھ شارٹیج ہے, کچھ بہتر ہے, لیکن ابھی بھی ہماری جو 13 سے 14 ملین بیل ہماری کنزمپشن ہے اتنی ہم پاکستان کے اندر پیدا نہیں کر پا رہے. انڈسٹری اتنی لگ چکی ہے, اور انڈسٹری کو مزید بھی لگنا چاہیے. یہ تو 13 ملین آج سے ہم بہت عرصہ پہلے کی بات کر رہے ہیں, اس کو ڈبل ہو جانا چاہیے تھا. انڈیا جب 38 بلین پہ چلا گیا ہے, آج ہماری ایکسپورٹ کاٹن کی $15 بلین ہے, جبکہ بنگلہ دیش جو ہمارا ایک حصہ تھا, ہم جن کو ہم کسی اور لفظوں میں میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا, آج ان کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ $54 بلین ہے. ہمارے 15 کے مقابلے میں 4 گنا 5 گنا زیادہ کر لیں, وہاں 1 کلو کاٹن پیدا نہیں ہوتی. یہ تو شاہ جی بڑا حیران کن ہے کہ تقریباً سپننگ کا 52% صرف چائنا کنٹرول کرتا ہے, حالانکہ آپ دیکھیں نا باقی سارا شیئر ہم تیسرے نمبر پر آتے ہیں, وہ 3.6% جو ہے ہمارا شیئر ہے, تو اتنا پیچھے ہیں. تو یہ بات تو صحیح ہے کہ اس قدر مسائل ہیں, لیکن خالق قندیل انصاری صاحب سے پوچھتے ہیں کپڑا بنا رہے ہیں, اگر یہ آدھی پاور لومز بند ہیں تو معاملات آگے کیسے چلیں گے؟ تو یہ ویسے یہ کیا وجہ ہوئی ہے کہ لوگ اس کاروبار کو وائبل نہیں سمجھ رہے کہ بھئی یہ اس میں منافع اتنا نہیں ہے اس لیے بند کرتے جا رہے ہیں, یا کوئی اور مسائل ہیں؟ اس میں بخاری صاحب دیکھیں, سب سے پہلے یہ پیداواری لاگت جو پاکستان میں اس وقت ہے نا, سب سے پہلے تو یہ جو ہمارا دھاگا ہے بہت مہنگا ہے. اس کے بعد جو جتنے بھی اس کے دھاگا تو کپاس مہنگی ہو گئی, دھاگا تو مہنگا ملنا ہے نا جی. آپ نے آگے کپڑا مہنگا کر دینا, جیسے میں نے پہلے نہیں وہ نہیں ہوتا نا. یہ میں بخاری صاحب یہ تو عرض کر رہا ہوں. اچھا باقی جو چیزیں ہو جائے دھاگا تو کوئی مسئلہ باقی جو چیزیں ہیں آپ کے پاس کاریگر ہیں, ان کے نرخ بجلی گیس اس کی ہر چیز بڑھتے ہیں. اچھا ہر چیز بڑھتے ہیں, لیکن کپڑے کے ریٹ نہیں بڑھتے.
مارکیٹ ابھی اسلم شاہ صاحب نے بات کی نا، دیکھیں یہ جو آپ کی افغانستان کے راستے، صرف افغانستان نہیں ہمارا یوزر نہیں ہے، اس میں آپ کا رشین ریاستیں جتنی بھی ہیں ساری اسی راستے سے جاتی ہیں، افغانستان ہی کا راستہ استعمال ہوتا ہے پوری سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے، سینٹرل ایشیا تک ہم سارا اور وہاں یہی بڑی راستہ گنجائش ہے، بہت گنجائش ہے گرم وہاں کپڑے پہ۔ کی تو بڑی گنجائش ہے۔ اگر یہ ایک بارڈر بند نہیں ہوا، یہ ہمارے لیے کئی ملک بند ہو گئے، کئی بارڈر بند ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا جب اتنے سارے بارڈر بند ہوں گے تو آپ کے ملک کی ساری جتنی پاپولیشن ہے وہ کتنی 22 کروڑ ہے۔ ٹھیک ہے، 22 کروڑ میں آپ تقریباً آپ کی جو ایکسپورٹ ہے، ہم کپڑا بنا رہے ہیں 60% ابھی آپ کا کہا کہ ہمارے جو ہم بزی رکھتے ہیں لیبر کو 60% صرف ٹیکسٹائل ویلیو ایڈیشن ٹیکسٹائل جو وہ کرتی ہے، باقی نہیں، صرف ٹیکسٹائل اور ایک مل اونرز ہیں، ایک ہماری ہے جو ہمیں ایس ایم ای جسے شاہ جی نے لفظ استعمال کیا۔ دیکھیں یہ جو اتنے ہماری لیبر ہوتی ہے اس میں بزی رکھتے ہیں، ہماری جو انڈسٹری ہے پاور لوم انڈسٹری، اس کو اگر آپ بالکل باہر بھی کپڑا نہیں جانے دیں گے، تم پوری دنیا سے آپ کٹ کے رہ جائیں گے۔ ادھر کرونا کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں آپ نہیں جا رہا کپڑا، ادھر آپ نے دوسرے ملکوں میں بھی آپ نے وہ جو امریکہ نے پابندیاں لگا دی، یورپ نے پابندیاں لگا دی۔ اب انصاری صاحب ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا نا جی، ایک مسئلہ یہ ہو گیا کہ دھاگا مہنگا ہے اس لیے آدھی انڈسٹری آپ کی بند پڑی ہوئی ہے، کوئی اور بھی ایشوز ہے؟ بجلی کی کیا صورتحال ہے؟ گیس کی کیا صورتحال ہے؟ یہ پیداواری لاگت بخاری صاحب جب بڑھ جاتی ہے نا، دھاگے کا ریٹ بڑھ گئے، اس کی مین وجہ بجلی کا ریٹ بڑھنا ہے، اس کی مین وجہ پیٹرول کے ریٹ بڑھنا ہے، اس کی مین وجہ گیس کے ریٹ بڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ کے ملک میں اوورآل مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ ایک چیز جو کل آپ کو 150 روپے مل رہی تھی، یعنی گھی کا ایک پیکٹ لے لیں، کل آپ کو 150 روپے مل رہا تھا، آج 300 ساڑھے 300 میں مل رہا ہے۔ یعنی آپ بتائیں کہ یہ جو گیس ہے، گیس اس وقت آپ کے پاس میسر ہے یا گیس نہیں؟ گیس میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے جو پروسیس یونٹ ہیں، سائزنگ ہے، ڈائنگ ہے، یہ اس وقت لکڑیوں پہ چل رہے ہیں لوگ، گیس پہ نہیں چل رہے۔ اچھا، لکڑی کہاں سے آ رہی ہے؟ درخت کاٹ رہے ہوں گے؟ درخت لامحالہ درخت کٹ رہے ہیں، درخت کٹ ہی کے جو سائزنگ چل رہا ہے جس میں ہماری مانڈی لگتی ہے، دھاگے کو بھی لگتی ہے، کپڑے کو بھی لگتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ڈائنگ یونٹ ہیں جس میں دھاگا بھی ڈائی ہوتا ہے، اس میں کپڑا بھی ڈائی ہوتا ہے، وہاں بھی یہ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ اپنا لکڑی استعمال ہو رہی۔ اگر ہم اس پہ گیس پہ اس وقت اس سے استعمال کرتے ہیں، اس کا فرق یہ ہے کہ اس کے لاکھوں کے بل بغیر بند استعمال کیے بغیر ہی بل لاکھوں کے بل آ جاتے ہیں گیس کے، اور پھر گیس ملتی بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر گیس کی شارٹیج ہے، گیس آپ کو ملتی بھی نہیں ہے، گیس نہ ملی بھی نہیں، اور پھر بل بھی آگے لاکھوں۔ ایل پی جی بھی استعمال کرتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، وہ اس میں اگر پہلے پچھلی گورنمنٹ نے کوشش کی تھی تو اس گورنمنٹ نے تو سارا کچھ آپ کو پتا ہے کہ وہ میں سیاست میں نہیں جانا چاہتا، $4 والی تو بہت مہنگی تھی، دنیا کی سب سے بڑی مہنگی گیس لی تھی، اور جو $15 میں سودا ہوا سستا ترین سودا ہوا ہے۔ یہ جب کنسیپٹ ہوگا آپ کے، اب یہ دیکھیں نا، آدھی انڈسٹری اگر بند پڑی ہے تو یہ بڑی بحران والی صورتحال ہے نا جی، بہت پریشانی والی صورتحال ہے، لاکھوں لوگ بے روزگار ہوں گے۔ تو آپ کیا حکمت عملی کیا بنا رہے ہیں؟ ظاہر ہے اس کو دیکھیں ہم حکمت عملی یہ ہے کہ فی الحال تو حکومت کو اپنا حکومت کے سامنے اپنے احتجاج کر کے مسائل رکھ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے اس سے پہلے اپنے ہمارے جو فیصل آباد ہمارے چیئرمین ہیں، انہوں نے اپنا وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کی ہے، اور جو منسٹر آف ٹیکسٹائل ان سے بھی ملاقات کی ہے، باقی منسٹروں سے ملاقاتیں کی، اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ کسی نے توجہ نہیں دی۔ ملتان میں بھی ہم نے، ملتان کے جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں ان سے میں نے خود میری ملاقات ہوئی ہے، لیکن وہ کوئی بھی یہاں بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اگلا سٹیپ جو کیا وہ احتجاج شروع کیا ہے، جو ہم انشاءاللہ 8 نومبر سے شروع کر رہے ہیں، اور وہ احتجاج پورے پاکستان لیول پہ ہوگا، صرف ملتان میں نہیں ہوگا، کراچی میں بھی نہیں ہوگا، قصور میں، فیصل آباد میں۔ مطالبہ کیا ہے آپ کا؟ جی مطالبہ یہ ہے کہ ایک دیکھیں، ابھی آپ کو اسلم شاہ صاحب نے کہا کہ آپ کی کنزمپشن ہے 13 سے 14 ملین، ٹھیک ہے، آپ کی پیداوار ہوگی 5 یا 6 ملین ہوگی۔ اب آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ چاہیے تو یہ کہ پہلے آپ اپنی ملک کی ضروریات پوری کریں، ٹھیک ہے، جتنی آپ کی کنزمپشن ملک کی ہے وہ تو پہلے پوری کریں، پھر اسے ایکسپورٹ کریں۔ آپ اس کو جو را مٹیریل ہے اسے ایکسپورٹ کر رہے ہیں، جو آپ کی ویلیو ایڈیشن ٹیکسٹائل ہے، آپ کی جو انڈسٹری ہے اس کو آپ اگنور کر رہے ہیں، اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے۔ وہ ایک تو ان کو پہلے ہی جو کپاس ہے وہ ان کی جتنی ضرورت ہے ضرورت سے کم پیدا ہو رہی ہے اب بھی، ٹھیک ہے، جب تک 14 ملین نہیں ہوتی یہ ہماری کپاس کی یہاں پیداوار، اس وقت آپ کہیں کہ میں ایکسپورٹ بھی کر لیں تو پھر یہ اپنی انڈسٹری کا ساتھ ظلم ہوگا، اپنی لیبر کے ساتھ ظلم ہوگا،
بلکہ آپ اپنی جو 75% آپ کو ایکسپورٹ دینے والی صنعت ہے اس کے ساتھ اپنے، بلکہ میں تو کہوں گا آپ کے ملک کے ساتھ بھی ظلم ہے. آپ کے ملک کے ساتھ کس طرح ظلم ہے؟ ٹوٹل جتنی آپ کی ایکسپورٹ ہے 25% تو مطالبہ یہ ہو گیا کہ جی دھاگے کی ایکسپورٹ روکی جائے. اچھا دوسرا کیا مطالبہ ہے؟ امپورٹ یہاں پہ ڈیوٹی فری کی جائے. اسی طرح انڈیا سے اگر دھاگا ہم خریدتے ہیں تو اگر انڈیا سے ہم میچ کھیل سکتے ہیں، انڈیا سے ہم پیاز امپورٹ کر سکتے ہیں، انڈیا سے چاول امپورٹ کر سکتے ہیں، انڈیا سے سب کچھ امپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن جب دھاگا امپورٹ کرتے ہیں دھاگا غدار ہے. دھاگے پہ اگر خریداری کریں نا، امپورٹ کریں، دھاگے کی امپورٹ پر بھارت سے بین ہے؟ ابھی بند ہے، بالکل بند نہیں ویسے تو اب تو ساری امپورٹ بند ہوئی ہوئی نا تقریباً. نہیں ابھی آپ نے کل میچ کھیلا ہے، میچ کھیلنا چاہیے تھا. اچھا شاہ جی سے پوچھتے ہیں میرا بخاری صاحب میں کہنا مجھے جو آپ نے میچ کھیلا ہے ایک دیکھیں نا، وہ بھی تو ایک پاکستان کا انڈیا کا میچ ہوا ہے. ایک تو دھاگے کا معاملہ ہے، لیکن دیکھیں نا ہمیں مطالبات ہمیں اس میں انڈیا سے دھاگا آنا حقیقت چاہیے، پسند ہونا چاہیے. امپورٹ لیکن پہ آپ نے کہا پابندی جی ختم ہونی ایکسپورٹ چاہیے. نہ کرنے دیں اور امپورٹ پہ ڈیوٹی ختم کر دیں. بھائی امپورٹ پہ ڈیوٹی ختم کر دیں تو پھر حکومت کیسے چلے نا جی؟ اگر ساری ڈیوٹیاں ختم کرنی ہیں تو امپورٹ پہ جو جائز ڈیوٹی وقتی ہے. طور پہ آپ کے ملک اس وقت کرائسس میں ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ یہاں سے آپ امپورٹ ختم کر کے ڈیوٹی فری کر کے اگر یہی آپ ایکسپورٹ جب کریں گے، ویلیو ایڈیشن میں آپ کو کتنا پیسہ ملے گا؟ ابھی آپ کو قاسم شاہ صاحب نے بڑی اچھی مثال دے کے ایک آپ $2.5 ایک چیز پہ کما رہے ہیں را مٹیریل ایکسپورٹ کر کے، اسی کو آپ ویلیو ایڈیشن میں کرتے ہیں تو $15 تک پہنچ جاتے ہیں. $15 بہتر ہے یا $2.5 بہتر ہے؟ یہ اس میں آپ یہ دھاگے کی بات ہم نے کر لی. باقی جو مطالبات ہیں ان پہ بھی ذرا آپ سوچ لیں. میں آپ سے بات کرتا ہوں، پہلے عاصم شاہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ دھاگے کی قلت ہے اور پچھلی 1 دہائی سے ہمیں شدید قلت کا سامنا ہے. تو اب یہ دھاگے کی قلت ہم کہاں سے پوری کرتے ہیں؟ جیسے انہوں نے کہا کہ جی بھارت سے منگوانے کی اجازت نہیں ہے، تو کیا چائنا سے منگواتے ہیں یا کسی اور ملک سے بھی دھاگا منگواتے ہیں؟ اور وہ جو دھاگا آتا ہے اس کی کوالٹی کا کوئی ایشو ہے اور اس کی قیمت کا بھی کوئی ایشو ہے، یا وہ ٹھیک ہوتا ہے ہماری انڈسٹری کو چلانے کے لیے؟ بخاری صاحب میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں کہ جو ہماری یہ قلت ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم اگا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. ہمیں اگانے دی نہیں گئی. اس کی 3 وجہ ہیں. 60s میں جب یہ علاقہ جو ہمارے جنوبی پنجاب کا علاقہ تمام ڈکلیئر ہوا تھا کہ یہ کاٹن بیلٹ ہے، اس پہ صرف کاٹن ہی پیدا ہوگی، شوگر انڈسٹری نہیں لگے تو گی، جان بوجھ کے اس کے اوپر گنے کی انڈسٹری لگائی گئی اور حکمرانوں نے لگائی. آپ چاہے اپوزیشن میں ہو چاہے گورنمنٹ میں ہو، میں نام نہیں لینا چاہے، سب لوگوں نے لگائی. گنے کی کیا ویلیو ایڈیشن ہے؟ کپاس لگائی، کپاس تباہ بھی ہوئی نا جی. آپ یہ دیکھیں کپاس میں کاشتکار کو نقصان ہوا، وہ خود الٹرنیٹیو کراپ پہ چلا گیا. میں اسی طرف آ رہا ہوں. پہلے نمبر پہ کہ ایک تو گنے کی کاشت کو زیادہ پریفر کیا گیا، اس پہ کتنے 20 ارب روپے کی تو سبسڈی بھی دی گئی. ٹھیک ہے. اور جو ایکسپورٹ ہوتی ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ میڈیا میں یہ پورا ایک سپریم کورٹ نے یا ان لوگوں نے بھی اس کے اوپر وہ اسٹڈی کرائی تو بہت سارے نام ہے کہ ان لوگوں نے اتنی سبسڈی لی ہے. ایک تو سبسڈی دینی نہیں چاہیے تھی، اور گنا آپ کی کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہے. اچھا نمبر 2، اس سے بھی ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کاٹن اس لیے وجہ سے پیدا نہیں ہوئی کہ امریکن کمپنی جو بیج بیچتی مورزو کے نام سے تھی، وہ 1990 میں جب پاکستان پیک پہ تھا تو پاکستان وہ بھی آئے، وہ انڈیا بھی گئے. پاکستان نے کسی وجہ سے اس کو نہیں آنے دیا، انڈیا میں گئے تو انہوں نے جو ہائبرڈ بیج وہاں اپنا بیچا تو اس کی وجہ سے اتنا ایک ریولوشن آیا، پاکستان میں وہ کچھ نہ کر سکے. یہاں ایک سیڈ مافیا ہے جو اپنا سیڈ بیچتا ہے اور وہ صحیح سیڈ آنے ہی نہیں دیتا، اور وہ کوئی اس سے پوچھ گچھ نہیں ہے. اب لوگ کیوں نہیں کاٹن اگا رہے؟ آج سے کوئی 15 دن پہلے ہمارے آفس میں آل پاکستان بیشرز ہم نے ہمارے وزیر خزانہ خارجہ صاحب شاہ محمود قصو کو مدعو کیا تھا، تو انہوں نے خود کہا تھا کہ جی اس سال تو میں نے خود اپنی، کیونکہ وہ ایک کاشتکار بھی ہیں، تو نے کہا میں نے ایک انچ پہ بھی میں نے اس دفعہ کاٹن نہیں لگائی. خود متبادل فصل پر چلے گئے. اس پہ مزید ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. ناظرین ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے دھاگے کے حوالے سے. عاصم شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں. شاہ جی میں نے یہ سوال کیا تھا کہ اب دھاگا جو ہے ہمارے پاس کم دستیابی ہے تو ہم کس ملک سے منگوا رہے ہیں، اور اس کی کوالٹی اور قیمت کا کوئی ایشو ہے یا ہماری جو ضرورت ہے اس سے پوری ہو جاتی ہے؟ ٹھیک. دیکھیے جی اس وقت
کاٹن کا بحران ہے، اس کے ساتھ پورے دنیا میں شپنگ کا بہت بڑا بحران ہے کہ آپ کو جو کنٹینر کرائے بڑھ گئے ہیں بہت کرائے زیادہ۔ جو پاکستان سے یورپ کے تھے، اگر $2,000 تھا تو اس وقت $16,000 ہو گیا ہے، 8-9 ہزار یورپ کے لیے اور $16,000 امریکہ کی پورٹ کا ہو گیا، تو اس وقت ٹرانسپورٹیشن انتہائی مہنگی ہے۔ تو اس وجہ سے تو اتنا اگر کہیں باہر سے منگائے تو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بھی زیادہ بڑھ جائے گی، فریٹ جو اتنا زیادہ ہے۔ تو ہمارے لیے جو سب سے آسان کام ہے، جو ہم نے اب رزاق داؤد صاحب کو بھی لکھا ہے کہ وقتی طور پہ انڈیا سے جو تجارت ہے صرف کاٹن کی، حالانکہ ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ بین ہے، واقعی بین ہے، لیکن انہوں نے وقتی طور پہ دوائیوں کے لیے کچھ انہوں نے اجازت دی تھی جو ہمارے یہاں شارٹیج تھی، انڈیا سے تجارت دی تھی، اور اگر نہ ہر چیز پہ انڈیا سے بین ہے، اور دوسری جگہ سے اس پہ بھی ڈیوٹی ہے۔ تو ہمارے دو مطالبات تھے اور بڑے جینون تھے کہ ایک تو ڈیوٹی فری ہونی چاہیے پوری دنیا سے، اور اسپیشل انڈیا سے وقتی طور پہ جب تک کووڈ ہے ایک حالات غیر یقینی بھی ہیں اور عام حالات بھی نہیں ہیں، اس وجہ انڈیا سے لینے کی اجازت دی جائے۔ جسٹ واگا بارڈر ہے، اکراس ہمیں مل جائے گی۔ دھاگا تیسرا منگوایا جا سکے۔ تیسرا جو رشین کی پرانی مارکیٹس ہیں جس میں ترکمانستان ہے، آذربائیجان ہے، یہاں بھی کاٹن ہوتی ہے، اور یہ ہم سے 3 دن کی مسافت پر ہے، 4 دن کی مسافت پہ ہے۔ تو ان سے ہمیں بائی روڈ لانے کی اس پہ گورنمنٹ کام کرے۔ ابھی NLC کے کچھ انہوں نے ٹرک بھیجے ہیں جو ترکی سے بھی کاٹن لے کے آئے ہیں یا ادھر لے کے گئے، 10 دن میں پہنچے ہیں، لیکن سننے میں آیا تھا کہ اتنا ان کے پاس فلیٹ NLC کے پاس ہائی لیول کا نہیں ہے جو یہ 6,000 کلومیٹر یا 8,000 کلومیٹر سفر کر کے جائے اور بڑا اس سے لے کے آئے، لیکن ایک چیز گئی ہے اور بہتر ہے۔ تو ہمیں ترکمانستان، لیکن اس کے لیے ضروری ہے نا کہ افغانستان کی صورتحال ٹھیک ہوگی تو ہمارے لیے یہ تو ہے ہم امید تو کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہتر ہوگی، اور پاکستان پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو جلد سے جلد امن کی بحالی ہو اور ان کی معیشت کا پہیہ بھی چلے۔ دیکھیں جی، اس وقت جو پاکستان میں ڈالر کا ایک جو بحران ہے، افغانستان میں جیسے ان کی صورتحال ہے، ان کی کرنسی ہم سے زیادہ دگنا ڈبل ٹرپل ڈی ویلیو ہوئی ہے، اور وہ تمام افغانی پیسہ اپنے افغان کرنسی میں رکھنے کی بجائے پریفر کرتے کہ ڈالر میں رکھے۔ ڈالر کی کرنسی ہمارے لیے یہ ہے کہ پاکستان سے ڈالر جا رہا ہے، بارڈر کھلے تاکہ ہم جو اپنی ایکسپورٹ ہے، اور خاص طور پہ کپاس اور کپاس کی مصنوعات کی جو ایکسپورٹ ہے اس کو ہم کر سکیں، اس کے لیے راستہ ہموار ہونا چاہیے جتنا جلدی ممکن ہو سکے۔ خالد قندیل صاحب، ایک تو دھاگے کا مسئلہ ہو گیا کہ دھاگے کی قلت کی وجہ سے آپ کی صنعت کو شدید بحران کا سامنا ہے۔ دوسرا، بجلی اور گیس کی کیا صورتحال ہے؟ گیس کی تو دستیابی نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ LNG LPG جو ہے وہ لائے اور آپ کو فراہم کرے مناسب نرخوں پر، اور بجلی کے نرخوں پر بھی آپ کو یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ جی اس کو بھی کم ہونا چاہیے۔ پہلے جب یہ گورنمنٹ آئی تھی 14.5 روپے پر یونٹ ہمارا تھا، یہ ریٹ تھا بجلی کا۔ اچھا، اس وقت وہ تقریباً 35 سے 40 روپے کے درمیان ہے یونٹ ہو گیا۔ یونٹ۔ اچھا، جو ہمارا انڈسٹریل یونٹ ہے، اچھا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، جو ہم استعمال کرتے ہیں B1 B2 B3 جتنے بھی یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ دیکھیں کہ حکومت نے یہ نہیں دیکھا کہ کم از کم اس بجلی سے ہر چیز وابستہ ہے۔ اگر بجلی مہنگی ہوتی ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، اگر آپ گیس مہنگی کرتے ہیں تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ پھر اس سے کہنا کہ مافیا جو بیٹھا ہے وہ مہنگائی کرتا ہے، بھی بھائی جان مافیا آپ دیکھیں، جو آپ ہر چیز مہنگی کر رہے ہیں تو مافیا کو تو آپ موقع دے رہے ہیں کہ ایک چیز ہے اس کے پاس رات پڑی تھی۔ بجلی مہنگی بن رہی ہے تو مہنگی دستیاب ہے، اس میں کیا حل کیا جائے نا کہ اگر بجلی یا تو سستی بنے تو آپ کو سستی دی جائے، اگر آپ کو سبسڈی دے کے بجلی دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ حکومت کے خزانے پر بوجھ بنے گا، وہ بھی لامحالہ عوام پر منتقل ہوگا۔ بخاری صاحب 300 ڈیم بنانے تھے، وہ کہاں ہیں؟ بجلی سستی انہی سے ہونی تھی نا، ڈیم تو کچھ 300 ڈیم بنانے تھے، وہ کہاں ہیں؟ جو انہوں نے، میں وہ ان پر نہیں جاتا، میں سیاست پہ نہیں یہاں بات کرنا چاہتا، میں نہیں چاہتا، لیکن دیکھیں آپ ہی نے، آپ کے ملک کے اس وقت ان کو پتہ ہونا چاہیے 3.5 سال ہو گئے آپ حکمران ہیں ملک کے، آپ ابھی تک پچھلے والوں کو پیٹتے رہیں گے، ان کو ڈھول پیٹتے رہیں گے تو نہیں بات بنے گی۔ اگر آپ نے سبسڈی ختم کرنی ہے، بجلی کا نرخ آپ سے جو وصول کیا جائے وہ کیا ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں؟ میرے خیال میں ایک چیز میں اور اس میں تھوڑی سی ایڈ کر دوں، دیکھیں ایک جو ہماری انڈسٹری ہے، پاورلوم انڈسٹری ہے،
इसी तरह जो एक बड़ी इंडस्ट्री है, बिग इंडस्ट्री है जो टेक्सटाइल है, हमारा उनका रेट का बहुत डिफरेंट है। हमारा रेट अगर 35 से 40 रुपये है, उनको 10 से 15 रुपये पर यूनिट दे रहे हैं। हमारा ये मुतालबा है उसी तरह हमें भी उसी रेट पे बिजली दें। मतलब बिजली के रेट जो है 10 से 15 रुपये जिस तरह उनको दे रहे हैं, बड़ी सनतों के मुताबिक होने चाहिए। बड़ी इंडस्ट्री को दे रहे हैं, हमारी छोटी इंडस्ट्री को वही रेट पे दें। ठीक है, ताकि हमारी इंडस्ट्री में ये जो आप कह रहे थे ना कि वो आपकी और उनकी इंडस्ट्री में क्या फ़र्क है, देखो उन्हें सहूलतें बहुत ज़्यादा दी जाती हैं। ठीक है, वो तमाम जो मिल ओनर्स हैं उस तमाम के तमाम जब इकट्ठे हो गए किसी भी मिनिस्टर से मिलने के लिए बड़ा आसान है उनके लिए। हमारे जैसे लोगों को मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके लिए वो हर जो आपका मिनिस्टर है इस वक्त रज़ाक दौद साहब, जिनका आसम साहब जिक्र कर रहे थे, वो खुद मिनिस्टर हैं, वो जो चाहें सहूलतें हासिल कर लें, लेकिन हमने तो इन्हीं से मुतालबात करने हैं ना, हुकूमत को मुतालबा अपना करना है। हमारा मुतालबा यह है कि बिजली सस्ती करें, बिलखुसूस उसी रेट में हमें बिजली दें जो आजकल आप बना के दे रहे हैं। जो पावर लूम्स चल रही हैं उस पर ज़्यादा किस किस्म का कपड़ा बन रहा है? वो लोकल मार्केट के लिए है या एक्सपोर्ट क्वालिटी है? एक्सपोर्ट मुल्तान के अंदर डॉक्टर साहब तकरीबन हर वैरायटी का लोकल मार्केट को हम कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह में एक्सपोर्ट क्वालिटी जो है हमारी वो भी कपड़ा बनाते हैं, जिसमें ये आ जाती है बेडशीट आ जाती है, किचन आइटम्स आ जाती हैं, इसी तरह वो ये जो रुमाल हैं वो आ जाती हैं। तौलिया भी बनता है आपके? तौलिया भी बनता है, बिल्कुल पावर लूम से बनता है? पावर लूम से बनता है। अच्छा, वो तो बड़ी कपड़ा तकरीबन जो भी बनता है सारा पावर लूम पे, कोई मैनुअल पे बन गया या जदीद में मशीनरी पे बन गया, होती पावर लूम ही। धागे को रंग भी आप करते हैं या ये सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज करती हैं? नहीं, धागे को रंग जो है वो हमारे प्रोसेस यूनिट होते हैं। ठीक है, डाइंग यूनिट्स होते हैं जिसमें धागा भी डाई होता है, कपड़ा भी डाई होता है, वो सारे एक अलहदा यूनिट्स होते हैं। वो टेक्सटाइल जो है अपना मिल्स है उनमें वो उनका एक अपना अलहदा सिस्टम होता है। वो तो बाहर से समझो कपास अंदर जाती है और कपड़ा तैयार होकर मुकम्मल होकर बाहर निकलता है। तो हमारे जो छोटी इंडस्ट्री है, पावर लूम इंडस्ट्री है, इस पर तो एक बड़ा लंबा हर एक अपना अपना शोबा है। हम कपड़ा बनाते हैं तो दूसरा कहीं जाकर डाई होता है, कहीं जाके स्टिच होता है, कहीं जाके एम्ब्रॉयडरी होती है, यानी बहुत हाथों में, घरों में भी काम होता है। जी, घरों में भी काम होता है, बहुत हाथों में ये काम होता है, जिससे वो ये होती है जो तकरीबन इस वक्त पूरे मुल्क में आप मेरा अंदाज़ा है कि 60% से भी ज़्यादा लोग इससे किसी ना किसी तरह वाबस्ता हैं। हमारी जो वैल्यू एडिशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ये बताएं कि इस वक्त जो है बोरान है, इसलिए आपकी पावर लूम्स आधी बंद पड़ी हैं। इंशाल्लाह ये बोरान ख़त्म हो जाएगा, पावर लूम्स चल पड़ेंगी। तो आप अपनी मशीनरी को जदीद बनाने के लिए, इसमें को बेहतरी लाने के लिए भी काम हो रहा है? कहीं पावर लूम के जो मालकान है वो इस पर सोच रहे हैं या बस वो पुरानी इंडस्ट्री है उसी को चलाना है? नहीं, हमारा एक बड़ी पुराना दरीना मुतालबा है, जिसमें ना 1998 में नवाज शरीफ दौर का था। उस वक्त भी इस पर हमारे साथ 2-4 मीटिंगें हुई थी। हम ये चाहते हैं कि मुल्तान के अंदर एक पावर लूम सिटी बना दिया जाए, अलहदा ही पूरा एरिया हो। जिस तरह इस वक्त पावर लूम इंडस्ट्री हमारी फैली हो ना, ये ऐसे कासम बेले से शुरू होती है और रामा तक चली जाती है, और घरों में, गलियों में, हर जगह लगी हुई है। इससे हमारे प्रॉब्लम ये होता है हमारी इंडस्ट्री को जो की बात करते हैं, एक तो बिजली का मसला है। अगर हमको ये लोड शेडिंग का मामला आ जाता है तो घरों के साथ साथ आपको भी सफ़र करना पड़ता है। वो हमें भी मसला बनता है। जैसे आजकल एक इन्होंने SOPs बनाया हुआ है कि अगर एक ट्रांसफार्मर को इन्होंने सही करना है, कोई फॉल्ट पड़ गया तो उन्होंने पूरा फीडर बंद कर देना, उससे हमारी इंडस्ट्री भी बंद मुतासर होती है। अच्छा, ये बताइए कि एक पावर लूम जो है, मैं वो उधर ही आ रहा हूँ। ठीक है बुखारी साहब, थोड़ी सी अगर ये हमारी एक इंडस्ट्री एक बाउंड्री के अंदर होगी ना, तो उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि ये जो हम बिजली के रेट्स के लिए कह रहे हैं ना, ये हमारे वहाँ मीटर रहता लगे होंगे। ठीक है, वो वहाँ ये लोड शेडिंग नहीं होगी, बाकी मुतासर नहीं, प्रॉब्लम्स हैं बिजली के वो नहीं होंगे। ये बताएं कि एक पावर लूम, एक अच्छी पावर लूम आजकल कितने की आ रही है? देखिए, एक 65 लाख की है। अच्छा, हाँ, ये जो नौजवान हमारे पढ़ लिख के आ रहे हैं और रोज़गार ढूंढते फिर रहे हैं, उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा, तो आप ये मशवरा देंगे कि बैंक से कर्जा लेके एक पावर लूम एक ख़रीद कर पावर लूम लगा लें और उसमें रोज़गार के अच्छे मौके हैं या नहीं? देखिए, अगर गवर्नमेंट उस पर आसान शराइत पे कर्जे दे, अगर कर्जा इस तरह का होगा 17% होगा या 20% तक होगा, तो वो तो फिर बेचारा वो कमा के गवर्नमेंट को देगा जो मौजूदा हालात हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चंद सालों के बाद, बल्कि चंद महीनों के बाद ही वो अपना सारा कुछ जो उसने बेचारे ने प्रॉपर्टी थी, वो जो प्लाज कराई थी, वो भी खत्म गई है, सारा कुछ तबाह हो जाएगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट आसान
یعنی کوئی 1 یا 2% پہ. ٹھیک ہے. نمبر 1 تو میں تو سودی نظام کے بالکل خلاف ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ جب اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا کہ اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ ہے, بلا سود قرضے دے دیں. عاصم صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہم اس پروگرام کا مقصد یہ بھی ہے کہ روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں. نوجوان جن کے پاس روزگار نہیں ہے, سرکاری نوکریاں یا دیگر نوکریاں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, ان کو کوئی راستہ ملے کہ وہ کس طرح آگے بڑھیں. تو آپ کا جو شعبہ ہے اس پہ بہت ساری چیزیں ہیں, پیکنگ ہے, اچھی پیکنگ ہے, پریزنٹیشن ہے, دنیا بھر میں چیز جانی ہے. تو اس میں کہاں کہاں گنجائش موجود ہے کہ نوجوان آگے آئیں؟ کوئی پیکیجنگ کی انڈسٹری ہے اس میں آگے آئیں, کوئی اور اس سے ایسوسیٹڈ چیزیں ہوں جس میں رہنمائی کریں کہ جی نوجوان اس طرف آئیں اور کاروبار کریں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بنگلہ دیش سب سے پہلے ہمارا حصہ تھا, ایسٹ پاکستان تھا. ان کی آج ایکسپورٹ 54 ارب ڈالر کی ہو گئی ہے, 54 بلین ڈالر کی ہو گئی ہے. ہم 15 بلین ڈالر پہ کھڑے ہیں. ہم تیسرے بڑے کاٹن کے پروڈکشن کرنے والے ہیں. بنگلہ دیش میں 1 کلو بھی کاٹن پیدا نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اس کا انفراسٹرکچر بنایا ہے اور اپنی تمام جو چین ہے اس کو ان میں انوالو کیا ہے, سہولیات دی ہیں, ایکسپورٹرز کو دی ہیں, انسینٹیو دی ہیں, جس کی وجہ سے اتنا وہ گرو کر گئے. پاکستان تو اپنا گراس روٹ لیول سے ہمارے پاس بہترین پنجاب میں جو زرعی نظام ہے, ہم اپنی بہتر کاٹن کر سکتے ہیں. کاٹن کی پروڈکشن 38 ملین بیل تک لے جا سکتے انڈیا کے مطابق, جیسے انہوں نے بڑھائی ہے. معیاری بیج ہو, اچھی کھاد ہو, اور یہ تو ہو گیا نا وقت کے اوپر گورنمنٹ امدادی پرائس اناؤنس کرے. نوجوانوں کے لیے یہاں کوئی روزگار کی گنجائش ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. جب آپ ایک تمام ویلیو, جب ایک جو اس وقت ہماری جو 60% سے پلس جو ٹیکسٹائل فیڈ کر رہی ہے, تو آپ کے علم میں ہوگا کہ ہماری جو جتنی بھی لیبر ہے یا پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس میں ساری یوتھ ہی ہے. ٹھیک ہے. زیادہ حصہ یوتھ کا ہی ہے. تو تمام لوگ یوتھ کے لوگ ہی اس ٹیکسٹائل پہ کھپت ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں, میں آپ کو مثال دوں, پاکستان میں پچھلے 10 سال میں جو انڈسٹری ڈیولپ ہوئی ہے وہ فیشن انڈسٹری ہے. آج آپ دیکھیں اتنے پاکستان میں جو برانڈز بن گئے, حتیٰ کہ جو انڈیا کے عوام ہے وہ پاگل ہوتی ہے کہ پاکستان سے ہم نے وہ جو لان کے سوٹس ہیں یا دوسرے سوٹس ہیں جو پیچز ہیں, ایمبرائڈری کے ساتھ ہیں, ایپلک ورک کے ساتھ ہیں, وہ لوگ اسپیشل فرمائش کر کے پاکستان سے منگاتے ہیں. اچھا. تو پاکستان میں تو آپ کی ڈیپتھ بھی ہے, آپ کی ایبیلٹی بھی ہے, سب کچھ ہے. صرف اور صرف آپ نے گورنمنٹ نے عوام کو سہولیت دینی ہے, انڈسٹری کو سہولت دینی ہے, اور انڈسٹری نے گرو کرنا ہے. آپ کپاس میں جو کاشتکار کو آپ صحیح معاوضہ دیں, اور اس سے پہلے آپ اس کے اپنا جو امدادی پرائس ہے یا جو آپ اناؤنس کر دیں. جیسے انہوں نے کہا کہ ہم اس سال 2100 گندم کو دیں گے, تو انہوں نے دی. اسی طرح اناؤنس کر دیں کہ جو بھی کاٹن سیزن چل رہی ہے. عاصم شاہ صاحب, وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. خالد قندیل صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین, ہم نے کپڑے کی صنعت پر بات کی اور اس سے وابستہ مسائل پر بات کی, اور اس پہ جو روزگار کے راستے ہیں ان پر بات کی. اگلے پروگرام میں نئے موضوع اور نئے مہمانوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.